اللہ सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। ठीक है। और सब पर अल्लाह गालिब इक्तदार रखने वाला और हकीम और दाना मौजूद है। ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आप देखिए जो आयात हैं, ये सरासर हमारे लिए खैर की आयात हैं, लेकिन हम अपनी लाइल्मी की वजह से, कम अक्ली की वजह से और लोगों के प्रोपेगेंडे की वजह से हम इन चीजों के ऊपर परेशान हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते, और ये तो कुरान में ये आया हुआ है, लेकिन ये लोगों ने इसकी डिफरेंट तफसीर की हुई है, तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हम इससे स्केप ढूंढते हैं, या फिर हम अल्लाह से नाराज हो जाते हैं और हम कहते हैं अल्लाह ने क्यों ये हुक्म दिया। तो मर्दों को औरतों पर एक दर्जा हासिल है, इसका मतलब क्या है कि इंतजामी उमूर को संभालने के लिए शुक्र अदा करें। नॉन मुस्लिम औरतों के आप वीडियोस चेक करें, वो ये कह रही हैं कि इस्लाम में तो मजे लगे हुए हैं, मतलब सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है, हक महर भी मर्द के ऊपर दे, औरत के तो मजे ही मजे हैं। और हम मुसलमान औरतों के हालात देखें, हम वीडियोस भेज रही हैं कि इस्लाम औरतों के लिए बहुत सख्त है। शुक्र करें। आप देखिए एक माँ की हैसियत से किसको ज्यादा दर्जे मिले, एक नहीं तीन तीन दर्जे ऊपर मिले, हम ये सोचना ही नहीं है। फिर हम ये वाली लड़ाई नहीं ना, बेचारे मर्द मस्कीन कहते हैं कि एक बाप भी तो सुबह से रात तक एक औलाद के लिए कमाते हैं, तो माँ को तीन दर्जे ऊपर क्यों कर दिया। वहां पर औरत को तीन दर्जे ऊपर रखा बाप की निस्बत, यहां पर इंतजामी उमूर के लिए मर्द को एक दर्जे ऊपर रखा, क्योंकि वो अपना माल खर्च करता है। इंशाल्लाह हम आगे भी इन आयात को देखेंगे। लेकिन वही बात, सबमिशन। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह तेरा हुक्म है, और अभी जो हमने आयत पढ़ी, हो सकता है एक बात तुम्हें नागवार हो, लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो यही चीज जो अल्लाह ने की है, जैसे ही हम इसके ऊपर राजी हो जाते हैं, फिर हमें इसकी हिकमतें भी समझ आने लगती हैं। और ना भी हिकमतें समझ आए, बस अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह बेहतर जानता है। और उस आयत के एंड पे भी क्या था, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तो जो बेहतर जानता है उसका ही फैसला बेहतरीन है। और फिर आप देखिए इस आयत के एंड पे अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लाहु अजीजुन हकीम। किसका ये मतलब नहीं है कि मर्द को अगर एक दर्जा हासिल है तो उसको खुली छूट है, वो जो मर्जी करे। नहीं, उसके ऊपर फिर अल्लाह जबरदस्त गलबा रखने वाला मौजूद है, और जो कि हिकमत वाला भी है। तलाक दो बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए, या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए। और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अगेन कितना वाजे हुक्म है। और ये फिर अगेन मैं आपको ये कहूंगी, कोई वजाहत नहीं है, डायरेक्ट तर्जुमा है कि या तो रुखसत कर दो या उसे रख लो, यानी रुखसत भी भले तरीके से करना है। और साथ ही क्या बता दिया गया कि जायज नहीं है कि जो कुछ उसे दे चुकी है उससे वापस ले लो। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आपने कोई गिफ्ट दिए हुए हैं और इतना जुल्म किया जाता है तलाक के मौके पर, यानी बिल्कुल इंसानियत से लोग नीचे गिर जाते हैं। तो ये कुरान के अहकामात के बिल्कुल अगेंस्ट है। यानी चाहे वो तोहफा है, चाहे कोई भी चीज जो आपने इसके नाम कर दी थी, तलाक के बाद वापस नहीं डिमांड कर सकते। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि जौजैन को अल्लाह की हुदूद पर कायम न रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह खौफ हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम न रहेंगे, तो इन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई मुजायका नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। यानी आप देखिए तलाक की सूरत में तो पूरे का पूरा हक महर अदा किया जाएगा, उसमें से भी कुछ नहीं लिया जाएगा। और अगर इस दौरान औरत को कुछ तोहफे तहाइफ, चाहे वो गोल्ड था, चाहे कोई प्लॉट नाम लिख दी है, कोई जायदाद लिख दी है, एनीथिंग छोटी या बड़ी, वो वापस नहीं ली जा सकती। सिर्फ एक सूरत है, वो खुला की सूरत है कि अगर औरत ने अपने लिए खुला मांगी है, तो उस सूरत में ये डिफरेंट होगा कि वो ये चीज नहीं तलब, यानी अपना जो हक महर वगैरह है वो डिमांड नहीं करेगी। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, इनसे तजावुज ना करो, और जो लोग हुदूद इलाही से तजावुज करें वही जालिम है। फिर अगर दो बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी, तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम रहेंगे, तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मुजायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, जिन्हें वो उन लोगों के लिए हिदा जिन जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाजे कर रहा है जो इसकी हुदूद को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। तो आप देखें कि इन आयात के बाद बार बार जो एक बात कही जा रही है वो क्या है, वतिल क्या, हुदूदुल्लाह। ये अल्लाह की बाउंड्रीज हैं, ये अल्लाह की हुदूद हैं। आज हम देखते हैं कि घर घर में ये चीजें एक मजाक और खेल बन गई हैं, एक जोक बन गई हैं। तो इन चीजों की हिफाजत ईमान की हिफाजत है। तो यहां से बेसिकली हलाला का हुक्म पता चलता है
تو یہ بات پہلے واضح رہے کہ حلالہ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے. تو پھر یہاں پہ کس رخصت کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر نیچرلی کوئی ایسا طریقہ بن جاتا ہے کہ جو پہلے طلاق یافتہ پیئر تھا ان کی شادی کہیں اور ہو گئی اور بیوی کو یعنی ایسے سرکمسٹانسز بنے کہ اس کا دوسرا شوہر نے بھی طلاق دے دی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس صورت میں پہلے شوہر کے ساتھ اب نکاح جائز ہے. لیکن اگر یہ نیت اور ارادہ ہو کہ ہم کہیں اور نکاح کر لیں تاکہ پھر طلاق لے کے پہلے شوہر کے پاس چلے جائیں, تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے, یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو, محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی, اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ, بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی اس کا احترام ملحوظ رکھو, اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. یعنی اب یہ طلاق ہو چکی ہے اور بچہ ماں کے پاس ہے, دودھ پیتا ہے, تو پھر اس کو دودھ پلانے کا بھی معاوضہ ہسبینڈ دے گا. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا, مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے, نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. یعنی یہ جو ایموشنل بلیک میلنگ پھر بچے کی وجہ سے کی جاتی ہے, اس سے روکا جا رہا ہے. سبحان اللہ, قرآن نے ہر چیز کھول کھول کے بتا دی, اور ہم نے اس کو رکھا ہوتا ہے صرف دلہن کے سر کے اوپر سے گزار دیں رخصتی کے وقت پہ, بس ساری برکتیں اسی سے ہی شاید اوپر برس جائیں گی. علم کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص پریشان ہے. کلمہ پڑا ہوا ہے, دین ہے, قرآن ہاتھوں میں ہے, پھر کیوں پریشانی ہے؟ کیونکہ فرقان نہیں ہے نا, اس کو سمجھا نہیں ہے, حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے کیا طریقہ درست ہے اور کیا طریقہ غلط ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ باپ کے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, بشرطی کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں, اب یہاں سے بیوہ کے احکامات بتائے جا رہے ہیں, اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں, تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس معاملے میں بھی لوگوں کے اندر بہت لا علمی پائی جاتی ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے, اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں اب تو امی کی بہت زیادہ ایج ہوگی, اب تو وہ بہت بوڑھی ہیں تو ان کی تو اب عدت نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. عدت کے لیے کوئی ایج نہیں بتائی گئی, یہ صرف جوان عورتوں کی عدت ہے, بیوہ عورتوں کی. یہاں پہ جو بھی بیوہ ہو جس بھی ایج بریکٹ میں ہو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن کی ہے, اور عدت کی جتنی بھی باؤنڈریز ہے اس کا ادب اور ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تو اس میں ہر طرح کی زینت اور میک اپ سے پرہیز کیا جائے گا اور بہت زیادہ شوق اور رنگین کپڑے نہیں پہنے جائیں گے. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو, خواہ دل میں چھپائے رکھو, دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی, مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر وہ کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. کلیئر انسٹرکشنز. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے, لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے. اب یہ وہ سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نکاح ہو جاتے ہیں
اور رخصتی بعد میں ہوتی ہے. اب اس میں پھر فردر دو سچویشنز ہیں. ایک وہ صورت ہے کہ ہو چکا ہے لیکن حق مہر ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, اور ایک وہ صورت ہے کہ نکاح ہو چکا ہے اور حق مہر ڈیسائیڈڈ ہے. تو دونوں صورتوں میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے گا؟ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا. اور یہ بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے, یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے, تو تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی یہ سارے جو سچویشن ہے بہت ایموشنل سچویشن ہے اور بدمزگی والی سچویشن ہے, طلاق کی سچویشن, لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, کہ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو, تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اگر ان جگہوں پہ بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان معاملات میں بھی آپس کی فیاضی کو نہ بھولو, اس موقع پر بھی ایک دوسرے کے حقوق کو خوبصورت طریقے سے ادا کرو, تو پھر نارمل حالات میں کیا حکم ہے؟ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو. آپ دیکھیں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ لوگوں کی نمازیں ہوتی ہیں, کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات ہو. اور اس سے مراد کیا ہے؟ نماز اثر. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار, جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا جس سے تم پہلے ناواقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں, ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. اس کے بعد آیات وراثت میں بیوہ کا بھی حق بتا دیا گیا تھا. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اب ہم اپنے ہی معاشرے میں دیکھیں, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کے ارد گرد ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم کس طریقے پر اس حکم کا ہم نے کھیل مذاق بنا دیا اور اس موقع پر کیسی کیسی زیادتیاں کی جاتی ہیں. پہلے صرف ایک فریق کی طرف سے ہوتی تھی موسٹلی, اور اب تو دونوں طرف سے ہی ہوتی ہیں. اللہ ہی ہمارے حالوں پر رحم کرے اور اللہ ہمارے سینوں کو قرآن کے لیے کھول دے, اس کے احکامات کو ہم پر واضح کر دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اس علم کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کے کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نفسیات بتا دی انسانوں کی اکثریت کی کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہماری فطرت میں ہماری نیچر میں کس حد تک شکر گزاری ہے. اور آپ دیکھیں حدیث کے مطابق ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو شکر گزاری کا ایک طریقہ جو ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ ایسے شخص کے جس کے آپ شکر گزار ہیں اس کی تعریف کرنا اور اس کے لیے دعائیں کرنا. تو اپنے رشتوں میں محبت اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان رشتوں میں اور برکتیں ڈالے تو ان رشتوں پر شکر گزاری ادا کریں. تکلیفیں اور مشکلات تو ہر رشتے میں ہیں لیکن ان کی خوبصورت چیزوں کو اور ان کے فضل کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان کے سامنے بھی شکر گزاری کا اظہار کرنا یہ ان نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. لیں جی آ گئی بات. سو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. تو اللہ کی طرف سے اگر نظر رحمت نہ ہو تو پھر کتنا بڑا گھاٹا اور خسارہ ہے. تو بس آپ
خوب خوب ہسبینڈس کی شکر گزاری کرنی ہے، بی تھینکفل ٹو دیم، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہاں پر قرض حسن کس کو کہا گیا؟ اللہ کے دین کی پروموشن میں، کیونکہ اوپر کیا بات آئی؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور پھر قرض حسن کی بات ہوئی۔ تو ہر طریقے سے دین کو پروموٹ کرنا، دین کو آگے بڑھانا، چاہے وہ جان کے ذریعے ہو اور چاہے مال کے ذریعے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے قرض کہا ہے، اور قرض کیا ہوتا ہے؟ جس کی لازمی واپسی ہوتی ہے، اور قرض حسن کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہترین طریقے سے ادائیگی اور واپسی ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ واپس کرتا ہے، اور پھر گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اس میں وہ واقعہ سنا کر صحابہ کرام کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی ہو چکا، اور ظاہر ہے کہ ان کا بھی اپنے پیغمبر کے ساتھ ان نیشنز کا بھی ایک معاملہ تھا جب جنگ کا حکم آیا، اور اب یہ چیز صحابہ پر تھی، تو ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا تھا کہ تم اب اس معاملے میں کیا کرتے ہو۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک تھوڑی تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا آدمی نہیں ہے۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ بڑے لوگ۔ بڑے لوگ ہمارے ذہن میں کون ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بڑے لوگ؟ یعنی جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، جن کا دنیاوی سٹیٹس زیادہ ہوتا ہے، جبکہ طالوت کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا چھوٹا قد تھا اور مال بھی اس کے پاس کم تھا۔ تو ہماری دنیاوی سلیکشن اور بڑا آدمی کہنے کی جو ایک ہوتی ہے کرائٹیریا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر میں بڑا آدمی ہونا اور کس کو کیا ذمہ داری دینی ہے اس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے۔ وہ تو کوئی بڑا آدمی نہیں، نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ تو یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کس بنا پر چنا اور کیا خاص نعمتیں دی؟ دماغی اور جسمانی قوت دی۔ تو صرف مال ہی انسان کے بڑے ہونے کا کرائٹیریا نہیں ہوتا، جسمانی قوت اور دماغی قوت کا ملنا اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزوں کے چناؤ کے لیے، سلیکشن کے لیے یہ دو چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہم السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے نا، کہ پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ امتحان اور آزمائش ہوگی، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے۔ تو یہ تھا امتحان، ٹھیک ہے، کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پانی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب افطاری میں بھی انسان بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں پھر تراویح کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو یہ امتحان ہوتے ہیں کہ انسان تھوڑا تھوڑا چیزوں کو لیتا جائے لیکن اپنی عبادت کی طاقت کو قائم رکھے، یا اللہ کے راستے میں جہاد، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایکسٹرا کام کرنا یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ اس راستے کے لیے چن لیتا ہے پھر اللہ ان کا امتحان کر کے چھانٹی کرتا ہے، کیونکہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اپنی عادتوں سے مقابلہ کر سکے، جو اپنی ایک فکس روٹین اور کمفرٹ زون سے اپنے آپ کو باہر نکال سکے۔
یہ معمولی کام نہیں ہے، اس میں بہت زور چاہیے ہوتا ہے، اور یہ زور آزمائی وہی کر سکتا ہے جو پہلے زور آزمائی میں اپنے آپ کو ہرا سکے، اس کے بعد وہ اللہ کے دین کے واقعی میں اس دین کے کام کا قابل ہوتا ہے، بیسیکلی سیلف کنٹرول۔ مگر ایک گروہ کلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کرنے کی طاقت نہیں۔ تو ٹیسٹ کے فیلئر کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو جس کام کے لیے نکلے تھے اس سے محروم ہو گئے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، واللہ مع الصابرین۔ اب آپ دیکھیں ایک ہی گروہ ہے لیکن پھر اس میں مختلف درجے کے لوگ ہیں، اور جو تھوڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کا عزم کتنا پختہ ہے۔ تو اصل بات یہ ریسورسز کم ہو، مقابلہ بڑے تعداد سے ہو، واٹ ایور اٹ از، کتنی بھی کمزوری اور ویکنس نہ ہو، جب اندر کا عزم نیت ارادہ پختہ ہوتا ہے تو انسان بڑے سے بڑا جو امتحان ہے اس کو پار کر جاتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ واللہ مع الصابرین۔ اور یہاں پر صبر کس معنی میں؟ استقامت کے معنوں میں، سیلف کنٹرول کر کے جو جمع رہے گا اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آئے گی۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف اپنا عزم ارادہ ہی کافی نہیں ہوتا، وہ فرسٹ سٹیپ ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ سے مدد مانگنا۔ اور اللہ سے کیا انہوں نے مدد مانگی؟ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں صبر دے دے، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، ہم پر صبر انڈھیل دے۔ یعنی یہ جو ہے نا افرخ کا لفظ جو ہے یہ ایسا ہے جیسے کسی برتن سے پوری کے پوری کسی چیز کو، کسی کیتلی سے آپ جب وہ پورا پانی اس میں سے یا چائے اس میں سے پوری ڈال لیتے ہیں نا، تو سارے کا سارا جو انڈھیلنا ہے اس کے لیے افرخ کا ورڈ آتا ہے۔ تو یعنی بہت زیادہ مجھے صبر دے۔ اور پھر میں یہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے ایک بات بہت مشہور ہے، اللہ سے صبر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صبر مصیبت پہ کی جاتی ہے، تو ہم انڈائریکٹلی اللہ سے مصیبت مانگ رہے ہیں۔ یہ کس طرح کی سوچ ہے؟ پھر اس دعا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربنا افرغ علینا صبرا، صرف صبر نہیں مانگا، صبر انڈھیل دے ہمارے اوپر۔ تو صبر سے مراد استقامت اور جماؤ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے، وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ کر رہ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا ان کا ایک امتحان تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، تو اس میں بہت سارے سبق ہمارے لیے تھے، اور وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ کس کو لیڈر بنایا جاتا ہے، یہ ڈپینڈ اس چیز پر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کے بارے میں کتنی نالج دی ہوئی ہے اور کتنی اس کو فزیکل اسٹرینتھ دی ہوئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے اوپر کتنا سیلف کنٹرول ہے، اپنے کمفرٹ زون سے ہم کتنا باہر نکل سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کتنی استقامت، کتنا جماؤ اور کتنا رب پہ یقین ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔